बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारे साथ आफ्ताब अहमद ख़ान शेरपाव साहब हैं और इनकी बड़ी पुरानी एसोसिएशन रही है। एक तो सियासत में तो हैं ही, लेकिन चूँकि ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, उसकी वजह से अफ़गानिस्तान के साथ भी बहुत पुराना ताल्लुक़ रहा है। तो हमने सोचा कि कुछ माजी के दरीचों में थोड़ा सा झांक लें और इनसे कुछ पूछगछ करें कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात क्यों सही नहीं हो सके हैं तमाम तर कोशिशों के बावजूद। तो अस्सलाम वालेकुम शेरपाव। वालेकुम सलाम इम्तियाज़ साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्ट्रेट अवे मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि आप खैबर पख्तूनख्वा के जब वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस होता था उसमें चीफ़ मिनिस्टर भी रहे, उसके बाद फिर आप सूबे की नुमाइंदगी करते हुए वफाक में भी आए, वफाकी वजारतें भी आपने संभाली। अफ़गानिस्तान का बताइए, उसमें भी चूँकि आपका फिर किरदार रहा, जब जिरगा वगैरह हुआ, आप लेके जिरगे की आपने सरबराही की थी, अफ़गानिस्तान लेके गए थे, तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों पे मुश्तमिल। अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के मामलात क्यों नहीं अच्छे हो सके, हालात ताल्लुकात जो हैं अच्छे क्यों नहीं हो सके? बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब। अफ़गानिस्तान की जो पोजीशन है, बरतानिया यहाँ पर हिंदुस्तान में थी, तो उस वक़्त अफ़गानिस्तान को उन्होंने एक बफ़र स्टेट के तौर पर इस्तेमाल किया। रूस के ख़िलाफ़ ये एक बफ़र स्टेट थी। और उसके बाद जब पाकिस्तान बना तो शुरू से ही उनके साथ हमारी फ्रिक्शन शुरू हुई। उन्होंने रिकग्नाइज़ नहीं किया एकदम, और वो एक सिलसिला हुआ। ड्यूरन लाइन का एक ऐसा इशू था, है, और बहुत हद तक उनकी तरफ से ये एक बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पर ख़ासकर पाकिस्तान में इसको कौन से लेंस से देखा जाता है, ये आप उसको ज़रा देख लें। ज़्यादातर तो वही डिफेंसिव से इसको देखा जाता है अफ़गानिस्तान का, कि उसको यहाँ पर लीडरशिप थी, उन्होंने अफ़गानिस्तान पे वो तवज्जो नहीं दी जो कि देनी चाहिए थी। हमारा नेबर है, इतना बहुत बड़ा बॉर्डर है हमारा अफ़गानिस्तान के साथ। अच्छा, जो आप लीडर्स की आपने बात की, तो आप भी तो लीडर्स में शामिल थे, तो उसमें आप ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के लीडरों की अक्सरियत ने अफ़गानिस्तान को एक आज़ाद मुल्क के तौर पे नहीं देखा? नहीं, देखिए, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जो टॉप पॉलिसी मेकर्स हैं, तो उनकी अगर आप बात करें तो उसमें अगर हम अफ़गानिस्तान के साथ रिलेशनशिप तीन फैक्टर्स पे लेके आते, तीन टीयर्स पे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, एस्टेब्लिशमेंट टू एस्टेब्लिशमेंट, पीपल टू पीपल, ये अगर सही सिम्स में चलता तो शायद ये जो सूरत हाल थी या है उसमें बेहतरी आती। और ये हमने एडवोकेट भी किया, बाद NGOs के साथ हम गए भी वहाँ पर, उनके लोगों के साथ भी बात की। और ये मेरा बुनियाद है वो ये था, जिसको बहुत से उनके जो दानिश्वर थे उन्होंने ये तस्लीम किया कि ये अच्छे वो है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, एस्टेब्लिशमेंट टू एस्टेब्लिशमेंट और पीपल टू पीपल। लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं, जो आपकी बात का बुनियादी जो मैं समझा हूँ, कि पॉलिसी मेकर जो आपने कहा, जो पॉलिसी साज हैं हमारे, वो ऐसी पॉलिसियाँ बना रहे थे जिसका बराह रास्त असर दो सूबों पे पड़ रहा है, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा या शमाल मगरबी सूबा सरहद जो कहा जाता था, लेकिन वहाँ के लोग उस पॉलिसी में शामिल नहीं होते थे। नहीं, ये बिल्कुल सही है। और ये मैं बार बार कह चुका हूँ कि जब भी आप अफ़गानिस्तान की पॉलिसी बनाएं, उनके साथ वो करें, तो खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान की जो लीडरशिप है उनको एतमाद में लेने की ज़रूरत है, उनकी राय लेने की ज़रूरत है। उनकी तरफ से कुछ ऐसे इक़दामात हुए जो कि ये जो आपने बात की है ना, खैबर पख्तूनख्वा की और बलूचिस्तान की लीडरशिप को एतमाद में अफ़गानिस्तान ने लिया। बहुत दफ़ा कारज़ई साहब के वक्त में और अपने अशरफ गनी साहब के वक्त में उन्होंने हमें बुलाया, और उधर 3-4 दिन हम उनके साथ बैठ के बातचीत करते रहे।
تو یہ انہوں نے کیا. یہاں کے اس میں یہ فقدان ہے. تو آپ کو ایک مین سٹریم لیڈر کے طور پہ خیبر پختونخوا سے تعلق، اتنی آپ نے وزارتیں بھی سنبھالی، قیادت بھی کی، اس بات پہ کبھی مایوسی ہوئی کہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو آپ کے صوبے بلوچستان کے حوالے سے پالیسی سازی میں، فیصلہ سازی میں آن بورڈ نہیں لیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو بات کہی ہے، ہمیں ایسے جو سیریس ڈسکشن ہو یا جس میں پالیسی میکنگ ہو، اس میں اس لحاظ سے اتنی ہماری انپٹ نہیں رہی. اچھا، آپ کو اگر لیا جاتا آن بورڈ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں خاص طور پہ اب 45 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا جو کانفلکٹ چل رہا تھا افغانستان میں، وہ تو اب کافی ختم ہو گیا، کہ پاکستان مینج اس کو بہتر کر سکتا تھا اگر سیاستدان، سویلینز اس میں شامل ہوتے. مثال کے طور پہ آج تک پاکستان میں مہاجرین کے لیے ایک قانون نہیں بن سکا. آج تک پاکستان میں غیر ملکیوں کو یا مہاجروں کو نیچرلائز کرنے کا، جو دنیا بھر میں ہوتا ہے، وہ قانون نہیں بن سکا. آج تک بینک اکاؤنٹ کوئی افغان یہاں آ کے نہیں کھول سکتے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باقاعدہ کوئی جان بوجھ کے کیا گیا ہے کہ جس کے ذریعے کرپشن کے راستے کھلتے ہیں، آپ افغان مہاجرین کو، تاجروں کو اس کے ذریعے ہراس کرتے ہیں، وہ کمائی کا ذریعہ بن جاتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں چونکہ افغان مہاجرین تو تعداد تو اتنی بڑی تھی پاکستان میں، ایک وقت میں تقریباً 50 لاکھ کے قریب تھی، ابھی بھی تقریباً 18-20 لاکھ کے قریب تو ہوگی. یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ یہاں پر جائیداد نہیں لے سکتے ہیں، بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے ہیں. باقی جو ٹریٹمنٹ ہے افغانستان کے ساتھ، کچھ ایریٹنٹس ایسے ہیں، مثلاً بارڈر پہ اگر علاج کے لیے بھی کوئی آتا ہے، ان کے لیے بھی ایریٹنٹ ہے. تورخم بارڈر پہ آپ کو تو پتہ ہے ابھی بھی 1-2-3 مہینوں میں ضرور کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے. تو یہ سلسلے جو ہیں یہ ہوتے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے تھا. ایک دفعہ ایک ایفرٹ ہوئی اس میں اس وقت نہیں تھا، وہ اپنا جنرل صاحب تھے بلوچ صاحب اس وقت میں. بلکہ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ افغان ریفیوجیز کا جو ایکارڈ ہے وہ بھی میں نے دستخط کیے تھے اس وقت اس کے ساتھ، UNHCR کے ساتھ. تو انہوں نے، ہم نے سجیشن دی ان کو کہ اتنے اگر وہ جیسے باقی ملکوں میں آتا ہے اس کے طریقہ کار ہوتے ہیں. نیچرلائزیشن کا ایک سجیشن UNHCR سے بھی کسی وقت پہ آئی تھی، اور چونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، ان کے جو کیمپس ہیں ان کی جو خرچہ ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے یہ ایک نیچرلائز کی سب کو نیچرلائز کر، جو کہ ہمارے لیے ممکن نہیں تھا. کیوں ممکن نہیں تھا؟ اتنے زیادہ تعداد میں آپ ان کو وہ کریں. اس وقت تو کافی تعداد میں لوگ تھے، تو اس لیے وہ چیز اس سمت میں آگے نہیں بڑھ سکی. مگر یہ آپ نے جو بات کی ہے کہ بینک اکاؤنٹ وغیرہ، ابھی بھی مجھے پتہ ہے کہ یہاں پر افغان کچھ تاجر ہیں، وہ تجارت کر رہے ہیں اور پاکستان کی حکومت کو کروڑوں کے حساب سے انکم ٹیکس دے رہے ہیں، ٹیکسز دے رہے ہیں. آپ اگر کاروبار کر رہے ہیں تو ٹیکس تو دیں گے، ٹیکسز دے رہے ہیں، لیکن مکمل لیگل طریقے سے وہ نہیں. لیگل طریقے سے ابھی بہت سے ایسے کیسز ہیں کہ کسی نے شادی کر لی، پاکستانی نے شادی کر لی. ہمارا ایک سینیٹر تھا، پیپلز پارٹی کا تھا سینیٹر، اس نے شادی کی تھی افغان خاتون سے، اس کی وہ نہیں ہو سکی، اس کو پاکستانی وہ نہیں مل سکا. تو چونکہ اس میں ہر ایک چیز میں یہ بھی افغانستان کا جو بھی ہے، تو اگر انٹیریئر منسٹری بھی تھی، اب شاید اس میں کوئی فرق آیا ہو، لیکن مشرف کے وقت میں تو چونکہ زیادہ ان کا وہ تھا، تو ہر ایک چیز کو تھرو
انٹیلیجنس ایجنسیز کے تھرو کیا جاتا تھا. اچھا، ہر کام انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے وہ اس کے تھرو آتا تھا, جس کو اگر وہ بھی دینا ہو, کچھ بھی کرنا ہو. جب زیادہ وقت لگ جاتا تھا نیچرلائزیشن میں بھی, یا کچھ ایسے ہے لوگوں کو اس وقت دی گئی تھی, لیکن بڑے ڈیلے کے بعد بہت اس میں آپ کیا سمجھیں گے قصور کس کا ہے؟ اس کے ذریعے ہم نے بہت زیادہ مواقع نہیں گنوا دیے افغان عوام کی اکثریت کو اپنی طرف کرنے کا. جیسے اسمگلنگ روکنے کے نام پہ, یعنی اسمگلنگ روکنا تو پاکستان کا کام ہے, اس کی سزا افغان تاجر کو جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہوتا ہے اس کو کیوں دیں؟ کیوں ہم نے 400 قسم کی پابندیاں لگا رکھی تھی؟ دیکھیں, اسمگلنگ تو دو طرفہ ہوتی ہے. یہاں سے آپ یہ آج کل جو بحران آیا ہوا ہے چینی کا, الزام کس پہ لگا رہے ہیں کہ یہاں سے جو مافیا ہے وہ افغانستان بیچ رہے ہیں, ڈالرز کی بھی لگا رہے ہیں کہ وہ افغانستان بھیجا جا رہا ہے. تو وہ تو دو طرفہ ہے. اس میں لیکن ہے تو انسٹرومنٹل تو ہمارے پاکستان ہی ہے نا بنیادی طور پہ. جی, اگر یہ دیکھیں جی, افغانستان کے ساتھ بہت حد تک ہماری ریلیشن شپ اس لحاظ سے فارملائز نہیں ہوئی. جب تک فارملائز ہر ایک چیز کے لیے وہ ہو, پیپر ورک ہو, اس کے اوپر وہ ہو, تو وہ زیادہ بہتر اس لحاظ ہے. فارملائز اس لحاظ سے ہوئی نہیں ہے. ان کے لیڈر ادھر آئے, بات کیے, اور یہ کمیٹی بن گئی, اور اس کے بعد کچھ اس کا نہیں. خاص کر ٹرانزٹ والا معاملہ ان کے لیے بڑا اہم ہے. کچھ جو آپ نے شروع میں کہا کہ یہ کیوں, کس وجہ سے حالات ہمارے آپس میں ٹھیک نہیں ہو رہے, تو ٹرانزٹ اس میں ایک اہم وہ ہے. سب بیوروکریٹک وہ ہیں, ہرڈلز ہیں, جس کی وجہ سے یہ سلسلہ نہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو رکاوٹیں ہماری بیوروکریسی نے, کسٹم والوں نے کھڑی کی ہیں, وہ محض اپنے فائدے کے لیے, اس سے پاکستان کی بدنامی زیادہ ہوئی ہے بجائے اس کے کہ ٹرانزٹ ٹریڈ کو ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ٹرانزٹ ٹریڈ اگر آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے تو اس کے تحت پاکستان کو کیا حق ہے وہ کنٹینر کھول کے چیک کرنے کا کہ اس میں کیا ہے؟ لازمی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں, ایف بی آر کا, کسٹمز وغیرہ, یہ سارے اس میں تو انوالومنٹ ہے ان کی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور وہ زیادہ ہیراسمنٹ اس سائڈ سے آتی ہے جس کو ہم اس کو صحیح سمت میں نہیں لے جا سکے. اس میں جو رکاوٹ ہیں اس کو ختم نہیں کر سکے. یہ بہت پاکستان کے لیے ایک تازیانہ ہے, ایک تانا ہے افغانستان کے اندر, جو دنیا بھر میں استعمال ہوتا ہے آج بھی, کہ پاکستان نے کئی سال سے اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی اختیار کر رکھی ہے یا کر رکھی تھی, جو کہ جنرل کیانی نے 2010-11 میں آ کے کہا کہ نہیں, اس نام سے کوئی چیز نہیں تھی. آپ کی نظر میں یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کس بلا کا نام تھا؟ دیکھیں جی, اس کو ان کے نقطۂ نظر سے اور ہمارے نقطۂ نظر شاید وہ ہو. ہمارا چونکہ ایک روایتی, فوج کے نقطۂ نظر کی بات کر رہے ہیں, فوج کے نقطۂ نظر کی نہیں, افغانستان کے. ہمارا روایتی حریف تو ہندوستان ہے, اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ والی بات سامنے آئی تھی, جو کہ میرا خیال ہے کیانی نے جو اس کے جو ڈاکٹرین تھی یا اس نے جو وہ کیا تھا, اس میں یہ انہوں نے وضاحت کی کہ ایسے کوئی چیز نہیں ہے. اور اس کو ہم نے جا کے افغانستان میں ان کے ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ, میں خود کیا تھا اور بھی ہمارے لیڈرز صاحبان تھے, ان کو کہا کہ یہ نہیں, ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے, اور ہم افغانستان کو ایز اے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تسلیم کرتے ہیں. یہ آخری دفعہ ایک ہمارا وفد اسپیکر کے, نیشنل اسمبلیز کے اسپیکر کی سربراہی میں گیا تھا, ہم سب گئے تھے اس میں. اس وقت اشرف غنی کافی ڈسٹرب تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, غصے میں تھے. تو وہ ہم نے وہ نوٹس کیا, یہاں پر آئے تو یہاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, ان کو یہ بات پہنچائی گئی. تو اس کے کچھ دن بعد انہوں نے ادھر آنا, وہ نہیں آ رہے تھے. ہم نے اصرار کیا کہ آپ نے آنا ہے پاکستان. آئے تو پھر نواز شریف صاحب گئے ایئرپورٹ پہ, ان کو ریسیو کیا, اور جو
ساورن اسٹیٹ کا کوئی بھی وہ آتا ہے تو اس کے ساتھ جو 21 گن سلوٹ وغیرہ سب کچھ پروٹوکول اس کو دیا. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو اشرف غنی نے جو شروع میں وہ آئے تو انہوں نے کچھ جو پہلا اس کا وزٹ تھا بڑا اس نے تو اپنے طور پہ تو کہا کہ بھئی یہ آئی ڈونٹ بلیو ان دس کمیٹیز وغیرہ, بس جو بھی ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ. وہ GHQ بھی گئے, سیدھا جنرل راحیل شریف سے ملنے کے لیے چلے گئے تھے, سیدھا ادھر گئے تھے. اور ان کی اس سے پہلے میرا خیال ہے وہ چین گئے تھے یا رشیا. انہوں نے اپنے جو فارن پالیسی کی جو معیار رکھا اس میں نمبر 1 سرکلز تھے, 3 سرکل تھے. نمبر 1 سرکل میں اپنے نیبرس کا, یہ نمبر 1 سرکل ہے جو موسٹ امپورٹنٹ تھا. اس کے بعد پھر مسلم کنٹریز کا, اور پھر اس کے بعد جو ان کی یورپ وغیرہ اور ہیں. تو یہ ان نے شروع میں ہی کیا. اور وہ وزٹ میرا خیال ہے کہ ہم نے بڑے خوش ہوئے اس وزٹ سے. افغانستان میں بھی پرابلمز ہیں ان دی سینس کہ ان کی لیڈرشپ پہ وہ اب جو پبلک میں پاکستان کے خلاف ریزنٹمنٹ ہیں, آپ کے ساتھ بیٹھیں گے کہیں گے کہ جی ہم نے اچھا وقت گزارا ہے پاکستان میں. یہ میں بتا دوں کہ جو افغان ریفیوجیز ہیں یہاں پر کتنے سالوں سے رہ رہے ہیں, کبھی بھی کوئی میجر واقعہ پاکستان میں نہیں آیا کہ جس میں پاکستانی پبلک اور ان کے آپس میں کوئی لڑائی ہوئی ہو. یہ بڑی بات ہے, اور وہ تسلیم کرتے ہیں اس کو کہ ہمیں آپ نے پناہ دی, ہمارے ساتھ بڑے وہ ہوئے. لیکن وہاں پر جو ریزنٹمنٹ ہے وہ بہت سی چیزوں سے, یہ جو میں نے بتایا کہ ٹرانزٹ ٹریڈ ہو گیا, ابھی یہ کہاں کی انصاف ہے کہ افغانستان کے جو مریض ہیں وہ بجائے اس کے کہ پاکستان آئے وہ انڈیا جائیں. انڈیا نے تو پھر بعد میں انہوں نے اپنا, یہ بھی ایک آپ کی پالیسی کا ایک ناکامی ہے ایک لحاظ سے. بالکل ہے کہ لوگ یہاں جانے کی بجائے بھارت چلے جائیں. ان کو ادھر ایز ایک یہ تھی کہ بائی روڈ آ سکتے آسانی سے, لینگویج پرابلم نہیں تھا, کلچر پرابلم نہیں تھا. تو ہندوستان ان کے لیے اسپیشل جہازوں کا پھر بندوبست کیا گیا. مگر وہ $200 کی فلائٹ ہوتی تھی جی کابل دلی کے درمیان, وہ آفر کرتے تھے مریضوں کے لیے. جو امپریشن ہوا کہ افغانستان میں, ہمارے بڑے انٹیلیجنٹ لوگ بھی کہتے ہیں کہ افغانستان میں 40 کے قریب کونسلیٹ ہیں. یہ عام اس میں, بلکہ میں نے 1-2 ہائی لیول یہ جو آپس میں ہوتے تھے اس میں بڑے ایسے لوگ جو کہ ویل انفارم تھے, انہوں نے یہ بات کی. ہمارے ایک وزیر خارجہ نے بھی کرزئی صاحب یا اشرف غنی صاحب کو کہہ دیا تھا. دیکھیں یہ تو ہماری غلطی ہے نا کہ ہمارے پاس دس از لیک آف انفارمیشن. تو یہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ پہ ہم نے بات شروع کی, تو یہ جب آپ افغان رہنماؤں کو, حامد کرزئی صاحب کو, اشرف غنی صاحب کو آپ نے ان کے سامنے وضاحت کی, تو ان کا کیا کہنا تھا؟ کیونکہ یہ تو ایک الزام رہا ہے کہ پاکستان نے اسٹریٹجک ڈیپتھ کے نظریے کے طور پہ افغانستان کو اپنا 5واں صوبہ ٹریٹ کیا. نہیں, دے انڈرسٹوڈ, وہ تو ان کو پتہ تھا. ان پہ جو تھا پھر پرابلم یہ تھی کہ عوام کا پریشر تھا. وہ پاکستان کے حق میں اس لحاظ سے بات وہ کر نہیں سکتے تھے کہ وہ اس لیے, یعنی ایک حد تک جا سکتے تھے, اس سے زیادہ ان کے لیے بھی ایک پرابلم بن گیا تھا. وہ تو انڈرسٹوڈ تھا کہ وہ پھر بعد میں ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ایسے تو چیز ہے نہیں. میرا خیال ہے کافی اس سے پہلے یہ اگر آپ دیکھیں تو پالیسی اگر کارزئی صاحب تھے, اشرف غنی صاحب تھے, یا اس سے پہلے طالبان کی جو حکومت تھی, اب بھی ہے, طالبان اپنے انٹرسٹ کے لیے, ملک کے انٹرسٹ کے لیے آپ کی کوئی ایسی بات نہیں مانیں گے, کسی صورت میں بھی نہیں مانیں گے. افغان جو بھی ہے اپنے ملک کے مفاد کے خلاف, اپنے ملک کے مفاد, بھلے وہ طالبان کا ہو یا اس سے پہلے کا ہو. بالکل. اس پہ حالانکہ اس پہ کوشش کی گئی کہ یہ ڈورین لائن کا مسئلہ حل کیا جائے, انہوں نے اس پہ وہ نہیں دیا ساتھ. ہم نے یہ بھی کوشش کی. ابھی آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی کا مسئلہ ایران کے ساتھ بھی اور پاکستان کے ساتھ بھی, بلکہ ازبکستان کے ساتھ بھی یہ پانی کا مسئلہ موجودہ حکومت نے اٹھایا ہوا ہے. ایک میٹنگ میں یہاں پر کارزئی صاحب آئے ہوئے تھے, اس میٹنگ میں
جنرل مشرف نے ان کو کہا کہ یہ پانی کا وہ بالکل اگنور کر گئے. اچھا وہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے آپ کے خیال میں؟ وہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے، اسے مسئلے کو ایڈریس نہیں کرنا چاہ رہے تھے؟ بس اس وقت تو انہوں نے اس کو اگنور کیا. جیسے ہم تو چاہتے ہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی کی طرح ایک ٹریٹی افغانستان کے ساتھ بھی ہو. باقی جو جرگہ جو دونوں پارٹی کا جو ملکوں کا جرگہ تھا، بڑا اس کا امپیکٹ تھا. اس وقت افغانستان میں ٹیکسی ڈرائیورز بھی جو تھے وہ خوش تھے کہ جی چلیں ابھی کوئی حل نکل آئے گا. اس میں جو کمیٹیاں بنی ان کمیٹیوں نے اپنے ریکمنڈیشنز دیے، اور اس میں ایک جو فیصلہ ہوا تھا کہ اس کے بعد جرگہ کا انعقاد ہوگا، جو کہ چھوٹا جرگہ. وہ چھوٹا جرگہ ایک دفعہ ادھر ہوا، اس میں مجھے نہیں بلایا تھا. اس وقت حکومت تبدیل ہو گئی تھی، مجھے نہیں بلایا تھا، لیکن دیٹ واز دی لاسٹ. اس کے بعد کوئی عمل نہیں ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معاہدے ہو جاتے ہیں، اس میں بات چیت ہو جاتی ہے، کنسنسس بلڈ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ خود بخود ایویپریٹ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا. اب آخری سوال میں یہ کروں گا اس تمام تر ہماری گفتگو کی بنیاد پہ، کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ اپنی ہر قسم کی قربت کے باوجود حالات کو بہتر نہیں بنا سکا، جبکہ اشرف غنی تک کے زمانے میں بھارت کے ساتھ ان کے بہت زیادہ تعلقات رہے. تو اس کی کیا وجہ تھی؟ ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ افغانستان جب بھارت ان کے ساتھ کوئی مدد بھی کرتی تھی، وہ کرتی تھی، تو ہم کہتے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ انڈیپینڈنٹ ملک ہے، ہم ان کے افیئرز میں کیوں عمل دخل کریں؟ ہم تو یہی چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلق ہو. ہندوستان نے وہاں پر بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، انویسٹمنٹ بہت کی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے تعلق بھی ہیں سب کے. جو ناردرن الائنس کا اپنا ایک انفلوئنس ہے افغانستان میں، اور خاص کر یہ پچھلی حکومتوں میں تو ان کا کافی انفلوئنس تھا. ان کے سارے کے فیملیز وہاں پر انڈیا میں سیٹل تھے، تو وہ انفلوئنس تو تھا ان کا. ہمیں اپنا ان کے یہ نقطۂ نظر کو ایک طرف کر کے پاکستان اور افغانستان کا آپس میں مختلف اس پہ وہ کرنے کی ضرورت تھی. دیکھیں ابھی ہم نے جو بھی کچھ کیا تھوڑا بہت، جب یہ کارزئی صاحب کی حکومت آئی اس کے بعد انویسٹمنٹ کی ہماری، اور انڈیا کے جو ہے اس کے یہ آپ دیکھیں تو ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہے جو کہ ہندوستان کے پاس ہے. انہوں نے زیادہ کی ہے، لیکن ہم نے جو کم بھی کی ہے اس کو بھی صحیح معنوں میں اس کو وہ اجاگر نہیں کر سکے. مثلا ایک یہ روڈ جو تورخم سے لے کے جلال آباد تک روڈ ہے، اس پہ بھی اتنی دیر لگی، اس میں بھی کافی وہ ہوا. تو یہ چیزیں تو ایسے ہیں جس کو ہائی لائٹ کرنے کی انہوں نے انڈیا نے ایسے کام کیے جو کہ بالکل ہائی لائٹ ہو گئے تھے. بسز ان کو دے دیے، بسز ہر ایک جگہ جاتے تھے، ان کی پارلیمنٹ انہوں نے بنائی ہے، بہت سے ایسے کام کیے ہیں. تو ہمارے ادھر ہم نے سکولز بنائے ہیں، یونیورسٹی فیکلٹیز میں ہم نے مدد کی ہے، جناح ہسپتال بنایا ہے، جناح ہسپتال بنایا، لیکن اس کو اس لحاظ سے. اور دیکھیں افغان لوگوں کی ایک اپنی انا ہے، سیلف رسپیکٹ ہے، تو اس کے اوپر وہ کسی صورت پہ بھی کمپرومائز نہیں کیا. اگر آپ ان کو کہہ کہ ہم نے آپ کے لیے یہ کیا وہ یاد ہے، وہ چیز کام نہیں چلے گی اس میں. جی بالکل، وہ بالکل شیرپاؤ صاحب نے صحیح کہا کہ افغانوں کو اگر آپ جتانا شروع کر دیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ یہ کیا، پشتون کلچر میں بھی یہ ہے، تو وہ کوئی مانے گا نہیں، بلکہ الٹا وہ ناراض ہوں گے. یہی کام تھا جو ہمارے وزرائے اعظم بھی کرتے رہے. ہم نے ان کو بڑا مشورہ دیا کہ ان کے سامنے آپ افغان مہاجرین کا ذکر نہ کریں، لیکن ہمارے نواز شریف صاحب نے اشرف غنی صاحب کی موجودگی میں پھر وہی کہہ دیا کہ ہم نے 4 ملین افغانوں کو یہاں پہ رکھا یہ، اور وہ اس کی وجہ سے اشرف غنی صاحب کا موڈ بہت خراب ہوا تھا. دوسری بات ہے شیرپاؤ صاحب نے یہ بالکل صحیح کی کہ بھارت نے افغانستان میں سیاسی، سفارتی اور معاشی سرمایہ کاری کی ہے، ایسی سرمایہ کاری کی کہ جس کی وجہ سے بھارت کا نام وہاں پہ لیا جاتا رہا. وسائل انہوں نے زیادہ نہیں استعمال کی، مجھے بھی معلوم ہے،
لیکن ہم زیادہ وسائل استعمال کرنے کے باوجود، زیادہ قریب ہونے کے باوجود افغان عوام کا دل نہیں جیت سکے۔ افغان عوام، افغان لیڈروں کے اپنے بالکل مسائل تھے، سیاسی مسائل، بھارت کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ قربت، لیکن بھارت نے وقت کے ساتھ ساتھ وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنی پالیسیاں تبدیل کیں۔ ہمارا ڈیلیما المیہ پاکستان کا یہ رہا کہ وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ ہماری پالیسی تبدیل نہ ہوئی، جس کا خمیازہ آج ہم افغانستان میں جو امیج ہے ہمارا، خراب امیج، منفی امیج ہے، وہ بھگت رہے ہیں۔ اور یہ شیرپاؤ صاحب نے یہ بات مانی کہ بلا شبہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم پالیسی تبدیل نہیں کر سکے، سویلین انپٹ پالیسیز میں نہیں تھا، جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے حالات کو بہتری کی طرف لے جائے۔ بہت بہت شکریہ۔